मेरी ज़िंदगी की कहानी शुरू ही नाउमीदी, गरीबी और हसरत से होती है। मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ ना कोई आसाइश थी, ना कोई सहूलत। माँ-बाप ने बड़ी मेहनत से मुझे पाला, मगर शायद किस्मत ने मेरे लिए पहले दिन से ही मुश्किल रास्ता लिखा हुआ था। मैं छोटा ही था कि पहले मेरा बाप दुनिया से चला गया। माँ ने अकेले दोनों वक़्त के खाने के लिए जिदोजहद की। मैं भी छोटी उम्र में काम पर लग गया था ताकि घर का कुछ बोझ हल्का हो जाए। मगर ये गरीबी किसी के हिलाने से नहीं हिलती, वो इंसान के कंधों पर पल-पल बढ़ती है। फिर कुछ साल बाद मेरी माँ भी बीमारी में चली गई। मैं सड़क के किनारे बैठ कर रोता था कि अब मेरा कोई नहीं, मगर ज़िंदगी तो चलती ही रहती है। ना कोई भाई था, ना कोई बहन। अकेला रह गया था, ना पढ़ने का सहारा मिला, ना किसी ने पढ़ाया और यूँ मैं अनपढ़ रह गया। माँ-बाप के जाने के बाद मेरा सहारा बस एक ही घर था, मेरे चाचा का घर। वही लोग थे जो मेरे दुःख में कभी साथ खड़े रहे। मेरी एक कज़न थी, वहीं पली-बड़ी, बचपन से मुझे जानती थी। घरवालों ने सोचा कि मैं अकेला हूँ, वो अकेली है, दोनों की शादी कर दी जाए तो शायद हमारा घर भी बन जाए और मेरी ज़िंदगी भी सँभल जाए। मैंने कभी ज़िद नहीं की, समझता था कि जो फ़ैसला बड़े करते हैं वो बेहतर होता है। मैंने दिल में सोचा था कि अच्छी बीवी मिली तो शायद ज़िंदगी की मुश्किलात आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएँगी। मगर किस्मत शायद मेरे लिए कुछ और ही लिख कर बैठी थी। शादी तो हो गई, मगर शुरू दिन से ही मैंने उसके रवैये में एक अजीब-सा फ़ासले का एहसास महसूस किया। वो मुझे पसंद नहीं करती थी, मगर मैं ये बात तब तक नहीं समझ पाया जब तक वक़्त ने मुझे सच ना दिखा दिया। वो मुझसे सीधे मुँह बात भी नहीं करती थी। मैं पूरा दिन मज़दूरी करके थका घर आता, वो अक्सर अपने कमरे में बैठी मोबाइल पर बात करती रहती। शुरू-शुरू में मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं सादा मिज़ाज का आदमी था। मेरे वहम में गरीब थे। मैंने कभी बदगुमानी नहीं की थी। मैं जब भी घर में दाखिल होता, वो फ़ौरन मोबाइल स्क्रीन बंद कर देती। कभी फ़ोन कट जाता, कभी वो फ़ौरन मौज़ू बदल देती। मैं पूछता भी नहीं था क्योंकि मैं जानता था कि अनपढ़ आदमी हूँ। शायद वो अपनी सहेलियों से बात करती होगी, मगर आहिस्ता-आहिस्ता ये एक मामूल बन गया। एक वक़्त ऐसा आया कि मेरा दिल खुद ही गवाही देने लगा, कुछ ठीक नहीं है। रात को जब मैं सो जाता था, वो देर तक जागती रहती। कभी उसके मोबाइल की लाइट दीवार पर पड़ती तो मेरी आँख खुल जाती, मगर मैं कुछ कह नहीं पाता। एक तो मैं उससे उम्र में कुछ बड़ा था, दूसरा वो पढ़ी-लिखी थी और मैं तो अपना नाम भी मुश्किल से लिख पाता था। एक दिन मैंने देखा कि वो हँसते हुए मैसेज पढ़ रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, हँस क्यों रही हो? वो फ़ौरन चौंक गई, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा जाए। मगर फिर अगले ही लम्हे उसने गुस्से से कहा, आपको हर वक़्त शक क्यों होता है? कोई भी मैसेज हो सकता है। मैं खामोश हो गया। मैंने हमेशा खामोशी को ही हल समझा था क्योंकि मैं लड़ झगड़ कर बातें नहीं करना चाहता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके उसका मोबाइल उठाया, मुझे लगा शायद कुछ समझ आ जाएगा, मगर स्क्रीन पर लफ्ज़ थे और मेरे लिए वो सिर्फ़ लकीरें थी। मैं एक-एक लफ्ज़ देखता रहा, मगर कुछ समझ ना आया। बस मुझे इतना अंदाज़ा हुआ कि उसे किसी के मैसेज बहुत आते हैं, बार-बार नोटिफ़िकेशन बजता था, कभी वो मुस्कुराती, कभी घबरा जाती थी। मेरे अंदर कहीं दर्द सा उठता था कि शायद वो मुझसे खुश नहीं है। मैं सोचता था कि मैं गरीब आदमी हूँ। शायद वो किसी अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश रखती थी और इसी ख्वाहिश में वो किसी और से बात करती थी। मैंने कई रातें रोते हुए गुज़ारी, मगर कभी उसके सामने नहीं रोता था। मैं उससे पूछ भी नहीं सकता था कि वो कौन है, क्योंकि एक तो मैं पढ़ नहीं सकता था, दूसरा मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि वो जवाब भी देगी या नहीं। मुझे सिर्फ़ इतना पता था कि वो मुझसे दूर होती जा रही है, हमारे दरमियान बातचीत कम होती जा रही थी। वो मेरी इज़्ज़त भी नहीं करती थी, मेरे खाने-पीने की फ़िक्र भी नहीं करती थी। मैं दिन-रात मज़दूरी करता था, ईंटें उठाता था, सीमेंट मिलाता, मगर उसके लिए मेरे अंदर हमेशा मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जो शायद सिर्फ़ गरीब आदमी के दिल में ही होती है, खामोश, बेआवाज़ और बेइज़्ज़त। एक दफ़ा मैं जल्दी घर आ गया, दरवाज़ा हल्का-सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झाँका, वो फ़ोन पर किसी से हँस-हँस कर बात कर रही थी। मैंने दरवाज़े के बाहर ही बैठ गया। मैं सुन भी नहीं सकता था, समझ भी नहीं सकता था, मगर उसकी हँसी में किसी और के लिए प्यार था। मेरे लिए कभी नहीं। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं उसका शौहर नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ उसकी नज़र में एक बोझ हूँ। लेकिन मैं तब भी कुछ ना बोला क्योंकि मुझे लगता था शायद वक़्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर मैं गलत था। मुझे नहीं पता था कि वो किससे बात करती थी, कौन था वो शख़्स, क्या रिश्ता, बस इतना जानता था कि उसके दिल में मेरे लिए जगह नहीं थी और मेरी अनपढ़ आँखें वो सब नहीं पढ़ सकती जो उसके दिल में लिखा था। ये वक़्त था जब मैं अंदर से टूटने लगा था, दिन में मज़दूरी, रात में उसकी बेरुखी। मैं धीरे-धीरे ख़त्म हो रहा था, मगर फिर भी उम्मीद थी कि शायद वो बदल जाए, लेकिन ज़िंदगी ने मेरे लिए कुछ और लिखा रखा था और वो सब अगले हिस्से में ही शुरू होगा उस दिन से जब उसने मुझसे तलाक माँगी। मेरी ज़िंदगी में वो दिन शायद हमेशा के लिए एक ज़ख्म बनकर रह गया जब मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि वो मुझसे शादी तोड़ना चाहती है।
میں نے بہت برداشت کیا تھا، اس کی لاپرواہیاں، اس کے رویے، اس کی راتوں کے فون کالز، سب کچھ۔ میں نے سوچا شاید وقت کے ساتھ وہ بدل جائے گی، مگر ایک دن وہ میرے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہ فیصلہ صاف لکھا ہوا تھا جسے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، تم ہمیشہ غریب رہو گے، تم میرے لائق نہیں ہو۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ میں نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ یہ سب کہہ رہی تھی۔ میں غریب تھا، یہ سچ تھا، میں ان پڑھ تھا، یہ بھی سچ تھا، مگر دل سے برا نہیں تھا۔ میں نے اسے کبھی تکلیف نہیں دی، کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی اسے برا لفظ تک نہیں کہا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں جا رہی ہو، مگر اس نے کوئی وضاحت نہیں دی۔ ایک ہی جملہ بار بار دہراتی رہی، میں تمہارے ساتھ خوش نہیں ہوں، مجھے طلاق چاہیے۔ میری دنیا اسی لمحے رک گئی، مجھے لگا جیسے میرے اندر کی سانسیں بند ہو گئیں۔ میں نے لاکھ کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم میرا واحد سہارا ہو، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ جیسے پہلے ہی فیصلہ کر کے آئی تھی، گھر والے بھی اس کے ساتھ کھڑے تھے، مجھے تو جیسے دشمن سمجھا جانے لگا تھا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ایک غریب آدمی کے لیے طلاق کا مطلب صرف رشتہ توڑنا نہیں، اس کا پوری زندگی کا سہارا ٹوٹ جاتا ہے۔ آخرکار میں نے طلاق دے دی، دل پر پتھر رکھ کر، شاید اس لیے کہ میں اسے زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اگر وہ خوش نہیں تھی تو میں کیا کر سکتا تھا؟ طلاق کے بعد میرا گھر خالی لگنے لگا۔ ایک طرف ماں باپ پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے، اب وہ بھی چلی گئی۔ میری زندگی میں ایک ایسا سناٹا بھر گیا جس نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ میں شام کو کام سے آتا تھا تو کمرے میں چپ ہی چپ ہوتی تھی۔ پہلے میں آتے ہی اس کا چہرہ دیکھتا تھا، اب دروازہ کھولتا اور اندھیرے میں خاموشی میرا منہ چڑھاتی تھی۔ میں اکثر رات کو روتا تھا مگر کسی کو بتاتا نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے مرد نہیں روتا، مگر میں مرد ہوتے ہوئے بھی ٹوٹ چکا تھا۔ ایک دن میں ٹھیک طرح سے کام پر بھی نہ جا سکا، اتنی تکلیف تھی کہ جسم میں طاقت نہیں تھی۔ میں سوچتا تھا کہ اب میں کیا کروں گا، کس کے لیے محنت کروں گا، کس کے لیے کماؤں گا۔ مجھ سے گھر والے بھی دور ہو گئے تھے، بس میں ہی تھا اور میری ٹوٹی ہوئی زندگی۔ مگر پھر ایک وقت آیا جب میں نے خود سے کہا، اگر میں خود کو نہیں اٹھاؤں گا تو کوئی مجھے نہیں اٹھائے گا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ اپنا کرنا ہے، کچھ ایسا جو صرف میرا ہو، کوئی چھین نہ سکے، کوئی چھوڑ کر نہ جائے۔ میرے پاس پیسے بہت کم تھے، صرف 500 روپے۔ میں نے یہی پیسے لے کر شہر سے ایک پرانا سا ٹھیلا خریدا، ایک برنر لیا، 2 پتیلیاں، 5 کپ، تھوڑا سا دودھ، چائے کی پتی اور کچھ بسکٹ، اور اسی دن میں نے اپنے پہلا چائے کا ڈھابا کھول لیا، سڑک کے کنارے، خرچ چھونکوں کی بیچ، دھوپ کے نیچے۔ لیکن وہ ڈھابا میری امید تھا۔ پہلا دن عجیب سا تھا، مجھے لگتا تھا شاید کوئی نہیں آئے گا۔ میں خود کو ہمت دلاتا تھا کہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوپہر تک ایک آدمی آیا، میں نے اسے چائے بنا کر دی۔ اس نے کہا، چائے تو کافی اچھی ہے، محنت کرتے رہنا، کام چل جائے گا۔ یہ پہلا جملہ میرے لیے امید کی پہلی کرن تھا۔ آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے، کوئی مزدور، کوئی رکشہ والا، کوئی دکاندار۔ میں سب کو عزت سے بٹھاتا، چاہے امیر ہو یا غریب۔ میں نے کبھی گاہک کو کمتر نہیں سمجھا، کیونکہ میں خود غریب تھا اور جانتا تھا کہ عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ کئی دفعہ بارش ہو جاتی، ٹھیلا بھیگ جاتا، چولہا بجھ جاتا، کئی بار دھوپ اتنی تیز سخت ہوتی کہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا، مگر میں رکا نہیں۔ میں ہر دن نئی محنت کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی کمائی میں سے تھوڑے پیسے بچائے اور سموسے رکھنے شروع کر دیے۔ پھر 2 برتن اور خریدے، پھر دال چاول بھی رکھنے لگا۔ لوگ کہتے تھے کہ میری چائے میں محبت ہے، شاید سچ ہی کہتے تھے، کیونکہ میں نے ٹوٹ کر ہی چائے بنانا سیکھی تھی۔ 1 سال گزر گیا، میرا ٹھیلا اب ایک چھوٹا سا ڈھابا بن چکا تھا۔ میں نے ایک لڑکا بھی رکھ لیا جو برتن دھوتا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار کچھ بنتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ طلاق کے بعد جو ٹوٹا تھا وہ اب دھیرے دھیرے جڑ رہا تھا۔ میں نے اپنے دکھ کو اپنی محنت بنا دیا تھا، اور یہ وہ موڑ تھا جہاں سے میری قسمت بدلنے لگی۔ پھر اگلا موڑ وہ تھا جب میری دوسری شادی ہوئی اور زندگی نے مجھے دکھایا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے۔ جب میرا ڈھابا چلنے لگا، زندگی میں تھوڑی سی رونق واپس آئی۔ پہلے میں اکیلا بیٹھا ہوتا تھا، میرے پاس گاہک بھی آتے تھے اور باتیں بھی کرتے تھے۔ کچھ لوگ میرا حال پوچھتے تھے اور کچھ لوگ میرا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ انسان اگر کسی سے بدلہ لینا چاہے تو بدلہ صرف محنت سے لیا جاتا ہے، کسی کو نیچے دکھا کر نہیں۔ طلاق کے بعد میرا دل ٹوٹا تھا، مگر میری محنت نے مجھے سہارا دیا۔ میں نے دن رات کام کرنا شروع کر دیا تھا، صبح فجر کے بعد رات کے 11 بجے تک ڈھابے پر لگا رہتا، کپ دھوتا، چائے بناتا، برتن صاف کرتا، دھول جھاڑتا، سب کام خود کرتا تھا۔ یہ زندگی مشکل ضرور تھی مگر صاف تھی، کسی کے دھوکے سے پاک۔ 1 سال گزر گیا، ڈھابا اب شہر کے لوگوں میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ کہتے تھے اس غریب آدمی کی چائے میں سچائی ہے، اس لیے لوگ یہاں آتے ہیں۔ آہستہ آہستہ میری کمائی بہتر ہونے لگی۔ میں نے اپنی جگہ کے کرایہ بڑھا کر ایک بہتر جگہ لے لی، بڑے برتن، بڑی بہتر چائے، مزید کھانے کی چیزیں۔ لوگ اب میرے نام کو جاننے لگے تھے۔
اس دوران میرے کچھ دوست اور رشتہ دار کہنے لگے اب تم اکیلے کب تک رہو گے، دوسری شادی کر لو، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا بھی ہو۔ شروع میں نے انکار کیا، میرے دل نے ابھی تک پہلی بیوی کا زخم تھا، میں ڈرتا تھا کہ کہیں پھر وہی سب نہ ہو جائے، مگر پھر سوچا کہ زندگی روک کر نہیں گزارنی، انسان ٹوٹ جائے تو اسے کسی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اور میں تو سالوں سے تنہا تھا۔ چچا کی طرف سے ایک رشتہ آیا، ایک عورت جو پہلے سے ہی سمجھدار، پڑھی لکھی اور بہت سلیقہ مند تھی۔ میری پہلی بیوی کے برعکس اسے نہ دولت کا لالچ تھا نہ دکھاوا تھا، وہ سیدھی سادی عورت تھی، چہرے سے ہی نرمی جھلکتی تھی۔ میں نے سوچ سمجھ کر ہاں کی اور ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد مجھے زندگی میں پہلی بار کسی نے عزت دی، اور جو عزت شاید ہر مرد چاہتا ہے، وہ صبح اٹھ کر گھر سنبھالتی، میرے کام میں ہاتھ بٹاتی، وہ کہتی اکیلے کام مت کیا کرو، ہاتھ تھک جاتے ہوں گے۔ اس کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں مجھے اندر سے مضبوط کر دیتی تھی، مجھے لگا جیسے اللہ نے پہلی بیوی کی جگہ مجھے اصل عورت دی ہے، جو ساتھ نبھانے والی ہو، جو میرے ڈھابے پر بھی آتی تھی، گاہکوں سے ہنستے بولتے بغیر کسی غرور کی خدمت کرتی، اور لوگ مجھے کہتے بھائی تم قسمت والے ہو، ایسی عورت آج کل کہاں ملتی ہے۔ اس کے آنے سے کاروبار میں برکت بھی آ گئی۔ دوسرے سال میں نے چھوٹا سا ڈھابا چھوڑ کر ایک کرائے کی دکان لے لی، میں نے نام رکھا ماں جی کی چائے، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں کی دعا ہی مجھے یہاں تک لائی ہے۔ میری بیوی نے دکان کا ہر کونا صاف کر کے سجایا، گاہک کی آمد بڑھتی گئی، میں نے 2 آدمی رکھ لیے، پھر میں نے ناشتہ شروع کر دیا، پراٹھے، انڈے، چنے، میرے پاس لوگوں کی قطار لگنے لگی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سوچا کہ اب میں کرائے کی جگہ میں زندگی گزار کر کیوں رہوں۔ میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، پھر ایک چھوٹا سا پلاٹ قسطوں پر لیا۔ سال بھر کی محنت کے بعد میں نے اپنا پہلا ہوٹل بنایا۔ ہوٹل چھوٹا تھا پر میرا تھا، اس کی ہر اینٹ میں میری محنت تھی۔ میں جب اس کی دیواریں دیکھتا تھا تو ماں یاد آتا تھی، باپ یاد آتا تھا، وہ راتیں یاد آتی تھی جب میں روتے روتے سویا تھا، اور وہ لمحے یاد آتے جب پہلی بیوی نے مجھے ان پڑھ اور غریب کہہ کر چھوڑ دیا تھا، مگر آج میں مضبوط تھا، اور اس طاقت میں میری دوسری بیوی کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی غریبی عیب نہیں ہوتی، ہمت چھوڑ دینا عیب ہوتا ہے۔ یہ الفاظ میرے اندر آگ جلا دیتے تھے۔ میرا ہوٹل چند سالوں میں شہر کا مشہور ہو گیا۔ میں اب وہ مزدور نہیں رہا تھا جو دن بھر دھوپ میں اینٹیں اٹھاتا، میں اب ہوٹل کا مالک تھا۔ لوگ مجھے نام سے پکارتے تھے، میرے احترام کرتے تھے۔ کبھی کبھی رات کو میں اپنی بیوی کے ساتھ چھت پر بیٹھ کر چائے پیتا تھا تو وہ کہتی دیکھو اللہ نے تمہیں تمہاری محنت کا پھل دے دیا، اور میں دل میں کہتا تھا ہاں مگر اس پل میں تمہارا ساتھ بھی ملا ہوا ہے۔ میری زندگی بدل گئی تھی، میری غربت ختم ہو گئی تھی، میرے ہاتھوں کی چھالے اب زخم نہیں، میری کامیابی کی کہانی تھی۔ میں نے کبھی پہلی بیوی کے بارے میں برا نہیں سوچا، بس یہی سوچا تھا کہ شاید اس نے میری قدر نہ کی، مگر اللہ نے مجھے اس سے بہتر دے دیا۔ میں اور میری دوسری بیوی ایک خوش اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے، میرا کاروبار مضبوط تھا، میں اپنی محنت پر فخر کرتا تھا، مگر قسمت نے میرے لیے ایک اور منظر رکھا ہوا تھا، وہ منظر جس نے میری پوری کہانی کا رنگ ہی بدل دیا۔ ایک دن اچانک میری پہلی بیوی اپنے شوہر اور بچے کے ساتھ میرے ہوٹل پر آ گئی، اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے میری زندگی کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ میرا ہوٹل اس علاقے کا سب سے مشہور ہوٹل تھا، بڑا سا بورڈ، شیشے کی دیواریں، مہنگی لائٹیں، اندر آتے ہی خوشبو والا ماحول، مہمانوں کی میزوں پر خوشگوار چہل پہل۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایک ان پڑھ مزدور کس جگہ تک پہنچ جاؤں گا۔ میں اکثر خود دروازے کے پاس کھڑا مہمانوں کو خوش آمدید کہتا تھا، مجھے آنے جانے والے لوگوں کو دیکھ کر عجیب سکون ملتا تھا، جیسے زندگی مجھے بتا رہی ہو کہ ہارنے والا وہ ہوتا ہے جو بیٹھ جائے۔ میں نہیں بیٹھا تھا، اسی شام میں گاڑی آ کر رکی، دروازہ کھلا اور میں لمحے بھر کے لیے پتھر بن گیا۔ وہ تھی میری پہلی بیوی، چہرے پر وہی نفاست، وہی غرور، بس آنکھوں کے نیچے ہلکے سے آلکے تھے، جیسے زندگی اسے ہلکے ہلکے تھپڑ مارتی رہتی ہو۔ اس کے ساتھ اس کا شوہر کھڑا تھا، صاف ستھرا آدمی، اوپر سے افسر ٹائی، مگر آنکھوں میں عجیب سختی اور غرور کا بدبودار تکبر۔ میں نے خود کو سنبھالا، میں مالک تھا، جذبات ظاہر کرنا میری کمزوری ہو۔ میں نے احترام سے سر جھکایا، خوش آمدید، اندر تشریف لایا۔ اس نے میری طرف دیکھا، آنکھوں میں پہچان کی چمک تو تھی، مگر اس پہچان کے ساتھ ایک تیز جھٹکا بھی۔ شاید اسے یقین نہیں آیا کہ میں اتنے بڑے ہوٹل کا مالک ہوں۔ وہ دونوں ایک میز پر بیٹھے، میں پیچھے ہٹا لیکن دور سے دیکھتا رہا۔ اس کا شوہر مسلسل چڑچڑا نظر آ رہا تھا، کبھی ہاتھ جھٹکتا، کبھی اونچی آواز میں کچھ کہتا، کبھی میز پر انگلی مارتا۔ ویٹر آرڈر لینے آیا تو وہ آدمی ویٹر پر بھی چلا پڑا، کان کھولو، یہ مینیو سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ میں نے محسوس کیا کہ وہ شرمندگی سے گردن نیچے کر رہی ہے، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، آواز بھی دب گئی تھی۔ وہ شوہر مسلسل اس پر طنز کر رہا تھا، تم سے کہا تھا نا کہ گھر پر کھانا بنا لیا کرو، تمہیں تو بس باہر گھومنا ہے، اب جہاں بیٹھ کر پریشان ہو رہی ہو۔ وہ خاموش رہی، مجھے یوں لگا جیسے اس کے اندر کہیں کچھ مر گیا ہو۔
میں نے ایک لمحہ روک کر سوچا، کبھی میں ان کی باتوں پر رویا تھا، آج وہ کسی اور کی باتوں پر رو رہی تھی۔ زندگی کتنے عجیب حساب برابر کرتی ہے۔ کھانا آیا، انہوں نے کھانا کھایا، پھر جب بل آیا تو اس کے شوہر نے جیب سے بٹوا نکالا اور اچانک جلدی جلدی کھوجنے لگا۔ 20 سیکنڈ کی تلاش کے بعد وہ غصے سے چلا اٹھا، یار میں تو پرس کر بول رہا ہوں۔ اس نے بیوی کی طرف گھور کر کہا، تمہارے پاس پیسے ہیں؟ وہ لرز کے اس نے آہستگی سے بیگ کھولا، بیگ میں چند مڑے ہوئے نوٹ مگر بل اس سے کہیں زیادہ تھا۔ شوہر نے تنزیہ ہنسی ہنسی، واہ اتنی امیر ہو، اتنے ہی پیسے ہیں تمہارے پاس، میری عزت خاک میں مل جائے گی، لوگ ہنسیں گے۔ وہ نڈھال سی آواز میں بولی، میں کوشش کرتی ہوں۔ وہ جملہ مکمل بھی نہ کر پائی۔ شوہر نے اس کے ہاتھ سے پیسے چھٹک کر میز پہ پھینک دیے، یہ رکھو، اس سے کیا ہوگا، بل دگنی رقم کا ہے، کتنی نکمی ہو تم۔ پورا حال جیسے سن ہو گیا، اس کے چہرے پر ایسی بے بسی تھی جو میرے دل کو چیر گئی۔ یہ وہی عورت تھی جو مجھے کہتی تھی تم ہمیشہ غریب رہو گے، تم سے میرا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ یہ وہی عورت تھی جسے میری غربت برداشت نہ ہوئی، جس نے پڑھ لکھ کر نکل جانے کے خواب دیکھے تھے۔ وہ اپنی عزت بچانے کے لیے جیب میں مڑے ہوئے چند نوٹ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں آگے بڑھا، میری قدموں کی چاپ نے اسے چونکا دیا۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت، شرمندگی، افسوس، سب کچھ تھا۔ میں نے آہستہ آواز میں کہا، اگر اجازت دیں تو میں بل ادا کر دوں۔ اس کے شوہر نے کندھے جھٹکے، ہاں ہاں کر دو، ویسے بھی بل اتنا زیادہ بھی نہیں ہے اور تم ہوٹل کے مالک لگتے ہو، کر دو۔ اور وہ آدمی منہ موڑ کر موبائل میں مصروف ہو گیا، جیسے اس عورت کی کوئی وقت ہی نہیں۔ میں نے بل اٹھایا، کاؤنٹر پہ بھیجا اور واپس آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ آہستگی سے بولی، میں معذرت چاہتی ہوں، میرا شوہر تھوڑا سخت مزاج ہے، میں تمہارا بہت شکر ادا کرتی ہوں، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے بیٹھ کر دھیرے سے کہا، تم اچھی طرح جانتی ہو میں احسان نہیں کرتا، میں صرف وہی لوٹاتا ہوں جو زندگی مجھے دیتی ہے، اور کبھی کبھی خاموش رہنا بھی بڑا جواب ہوتا ہے۔ وہ پہلی بار میری آنکھوں میں سیدھے دیکھنے کی ہمت کر پئی، اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ وہ آہستہ سے بولی، تمہیں پتہ ہے میرا شوہر، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، کئی سالوں سے میری زندگی ایک جہنم بن گئی ہے۔ میں سوچتی تھی پڑھا لکھا مرد خوشی دیکھا، مگر مجھے تو عزت بھی نہیں ملی، وہ محبت تو دور کی بات ہے۔ میں خاموش رہا، دل میں ایک عجیب درد اٹھا، لیکن ساتھ ہی ایک سکون بھی۔ وہ بتاتی کہ اس کے شوہر کے تعلقات، اس کی بد زبانی، اس کی مار پیٹ، وہ سب کچھ جو کبھی وہ مجھ میں ڈھونڈتی تھی اس آدمی میں کہیں نہیں تھا۔ وہ تھک چکی تھی، ٹوٹ چکی تھی، اپنے کیے پر پچھتاوا اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ آخر میں وہ دھیرے سے بولی، تم جانتے ہو میں نے زندگی میں سب سے بڑی غلطی یہی کی تھی، تم میرے لیے کبھی غلط آدمی نہیں تھے، میں خود غلط تھی، میں نے تمہیں سمجھا نہیں، مجھے افسوس ہے اب بہت زیادہ۔ میں نے نرمی سے جواب دیا، افسوس کبھی کسی کے زخم نہیں بھرتا، لیکن اتنا جان لو میں نے تم سے کوئی نفرت نہیں کی، بس تم نے جو راستہ چنا اس نے تمہیں وہاں پہنچا دیا جہاں آج ہو، اور میں نے جو راستہ چنا وہ مجھے یہاں لے آیا۔ وہ روتے ہوئے سر جھکا گئے۔ اس کے شوہر نے دور سے آواز لگائی، ارے چلو ڈرامہ ختم ہوا، گھر چلے۔ میں نے اسے کہا، اٹھو، تم مضبوط ہو، صرف بھولی ہوئی ہو، زندگی ختم نہیں ہوئی، صرف راستہ غلط تھا، واپس آ جاؤ، اپنے لیے جیو، کسی کے لیے نہیں۔ وہ آہستہ سے مسکرائی، وہی مسکراہٹ جس میں کبھی غرور ہوتا تھا، آج اس میں صرف شکست کا درد تھا۔ وہ چلی گئی، میں دروازے پر کھڑا دیکھتا رہا۔ افسر نے اس پر پھر غصہ کیا، دروازہ زور سے بند کیا، گاڑی چل بڑھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اصل عزت انسان کے اخلاق میں ہوتی ہے، ڈگری میں نہیں۔ اور میں لمحہ بھر کے لیے انسان کی آواز دیکھ کر مسکرایا۔ قسمت نے مجھے دیر سے دیا مگر دیا خوب۔ آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل پر نئے ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے